Today we will discuss about the concurrency controls, and the objectives of discussing this topic will be that we will be familiar at the end of this topic that what is the concurrency and the mechanisms we used for the concurrency controls. Now let's have a look on a basic definition of the concurrency. Concurrency is the task of running two or more computations over the same time interval. Two events are said to be concurrent if they occur within the same time interval. अब यहाँ पे अगर हमने देखा है तो concurrency हमारे पास क्या आ रही है कि आपने जो टास्क हैं वो आपके पास जो मल्टीपल टास्क हैं उनको या जो आपके पास प्रोसेसेस हैं उनको आपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. कंकरेंसी मींस कि साइमल्टेनियसली आपने उनको एग्जीक्यूट किया है. या हम ये कह सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आ जाए कि हमने उनको ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट किया है. ठीक है. अब ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो क्या हुआ करती है, कंकरेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क हुआ करती है जो मल्टीपल मशीन्स या नोड्स के अक्रॉस जो एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ करती हैं. ठीक है. अब जब हम इनमें ऑब्वियसली वी हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स, वी हैव मल्टीपल नोड्स, वी कैन डिवाइड द टास्क अमंग दोज नोड्स. ये हमने प्रीवियसली काफ़ी टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ हम डिस्कस कर बैठे हैं. अब जब हम उनको नोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करते हुए अब यहाँ पे आपके पास जो कंकरेंसी आ जाएगी, कंकरेंसी की ज़रूरत क्यों आपके पास आ रही है वो अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर भी हम इनको देखेंगे. अब इसमें आपके पास ये आ जाता है कि कंकरेंसी जो है वो जब आप उसको कंकरेंटली इन पैरेलल या साइमल्टेनियसली जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करते हुए कुछ आपके पास जो है वो इश्यूज़ आपके पास हुआ करते हैं. कंकरेंसी तो हमने गेन कर ली, लेकिन कंकरेंसी यानी इन पैरेलल आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन उस एग्जीक्यूशन के साथ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं जिनको हमने देखना हुआ करता है. ठीक है. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो है वो जब आप रिसोर्स एलोकेशन करते थे तो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो आपके पास है वो किसी एक वे के साथ या एक मैकेनिज़्म के पास आपके पास आती है. सपोज कर लें जैसे नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर ऐड किया हुआ है. जब आप उस प्रिंटर के ऊपर आपकी प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो जो प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट है वो एक क्यू के अंदर जाके आपके पास प्रिंटिंग होगी. यानी प्रिंटिंग जो है वो आप ओवरलैप्ड वे के साथ नहीं आएगी कि एक प्रोसेस की या एक सपोज कर लें किसी एक यूज़र्स की. वहाँ पे हम चूँकि हम अपने नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो यूज़र्स हैं सपोज कर ले 4 यूज़र्स हैं, 4 यूज़र्स ने 4 डिफरेंट फाइल्स को प्रिंट करने के लिए भेजा. एक के पास जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी, एक ने वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा है, किसी ने अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट होने के लिए भेजा है, किसी ने जो है वो कोई और फाइल एनी इमेज या आपके पास कोई ड्राइंग थी जिसको उसने प्रिंट होने के लिए भेजा. अब अगर आप इनको ओवरलैप कर दें कि एक पेज एक का प्रिंट हो जाए, दूसरे का थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे का हो जाए, फिर आपके पास तीसरे का हो जाए, तो होगा क्या कि वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे. तो इस केस के अंदर जो है वो हम बेसिकली उस मोड के अंदर जो है अब वो एक आपके पास जो है वो कंट्रोल है. एग्जीक्यूशन तो आपके पास चली गई, यानी यहाँ से तो प्रिंटर के ऊपर जा चुकी है, लेकिन वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो आपके पास एक सीक्वेंस के अंदर आ रही है. क्योंकि एक टास्क जब कंप्लीट होगा तो इट मीन्स कि जब एक ने प्रिंटर को ऊपर प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी है तो इन दैट केस रिमेनिंग सारी क्यू के अंदर लगी रहेंगी जब तक कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता. जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करता है तो वो रिसोर्स क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, तो नेक्स्ट क्यू में जो होगा उसको रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा. अब ये रिसोर्स एलोकेशन आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو میمورائز بھی ہوگا کہ اگر آپ اس ریسورس ایلوکیشن کو جو ہے وہ پراپر نہ کریں، یعنی وہ جو کنکرنٹلی اگر کہیں پہ کوئی پروسیسز یا آپ کے پاس جو پروگرامس ہیں وہ کسی ایک ریسورس کو کسی ایک لوکیشن کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو ان دیٹ کیس وہاں پہ آپ کے پاس وہ ایشو آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ نے ڈفرینٹ آپ کے پاس ٹیکنیکس آپ نے یوز کی ہوتی تھی. یہاں پہ بھی اب پیراللزم کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹاسک ہیں جو ایٹ اے ٹائم جو ہے کسی ایک ریسورس کو وہ لوکیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس کسی سپوز کر لیں کوئی ریڈ رائٹ کا آپریشن ہے ڈسک کے اوپر، تو وہ ڈسک کی ایکسیس آپ کے پاس سائملٹینیسلی گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ٹاسک تھے وہ، اور جب آپ پیراللزم کے اندر آتے ہیں تو پیراللزم کے اندر تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے مختلف ہمارے پاس ملٹیپل پیرل کمپیوٹنگ کے اندر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ وہاں پہ جب آپ کنکرنسی لیتے ہیں تو وہ جب اسمالر ٹاسک کے اندر آپ لے کے آتے ہیں تو اب آپ ان کو ڈفرینٹ جو آپ کی پروسیسنگ کورز ہیں یا ڈفرینٹ پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں، بیسیکلی ان کے اوپر آپ اس کو سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سائملٹینیس ایگزیکیوشن کی وجہ سے اگر سم ٹائمز کسی ایک شیئرڈ ریسورس یعنی میموری بھی ہو سکتی ہے، یا آپ نے اس نے کہیں پہ میموری کے اندر رائٹ آپریشن کرنا ہے یا میموری سے ریڈ آپریشن کرنا ہے، تو وہ جو آپ کے پاس میکنزم ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوا کرتا ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی انکنسسٹنسی آپ کے پاس آ جائے گی. یہ چیز ہم نے پریویسلی ڈسکس کی ہوئی تھی. اب ہم تھوڑا سا فردر دیکھتے ہیں کہ کنکرنسی آپ کے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے. کنکرنٹ ڈزنٹ نیسیسریلی مین ایٹ دا سیم ٹائم ایگزیکٹ انسٹنس، ٹھیک ہے. یعنی اب اس کا کنکرنٹلی جب ہم کنکرنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سیم انسٹنس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو ہے جو ایگزیکیوشن وہ نہیں، بلکہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل two tasks may occur concurrently within the same second, but with each task executing within different fractions of the second. تو یہ آپ کے پاس یہ ہے کہ سیم اسٹیٹ کے اوپر آپ کے پاس یا سنکڈ آپ کے پاس نہیں، یعنی یہ اس لیول تک کی وہ اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ اسٹرکٹنس آپ کے پاس نہیں ہوا کرتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنکرنٹ ٹاسک جو ہے وہ ایک سنگل پروسیسر انوائرمنٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں یا ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ کے اندر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کنکرنٹ ٹاسک جو ہے وہ جو ہمارا سنگل ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس کنکرنسی ہم گین کرتے ہیں، اور جو ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی کنکرنسی گین کرتے ہیں. جو سنگل یوزر ہے اس میں اور دوسرے میں کنکرنسی میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے گا کہ جب آپ سنگل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان اے سنگل پروسیسنگ انوائرمنٹ concurrent tasks exist at the same time and execute within the same time period by context switching. اب وہ جو context switching کا آپ کا ایک کنسیپٹ ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوگا، تو بیسیکلی اس کے تھرو یہاں پہ کنکرنسی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، گین کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لیکن پیراللزم کے اندر کیا ہوا کرتا ہے یا ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ کے اندر کیا ہو جائے گا کہ in a multiprocessor environment, if enough processors are free, concurrent tasks may execute at the same time instant over the same time period. The determining factor for what makes an acceptable time period for concurrency is relative to the application. اب وہ جو ٹائم پیریڈ ہے کنکرنسی کا، یعنی یہ اپلیکیشن ڈپینڈنٹ ہی آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ اپلیکیشن کے ساتھ لنک ہے. لیکن اگر آپ اس کو سنگل اور ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ یہ ٹرو پیراللزم ہے، یا ان اے ٹرو سینس وہ بیسیکلی کنکرنسی گین کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو ہے سائملٹینیسلی ایگزیکیوشن ہے. وہاں پہ کنٹیکسٹ سوئچنگ تھی کہ پروسیسر کو یا پروسیسنگ یہ جو یونٹ ہے بیسیکلی اس کو یوٹیلائز کر رہا تھا، تو وہ آپ کے پاس ایک ہی پروسیس کر رہا تھا. جیسے ہی کنٹیکسٹ سوئچنگ کریں گے تو پھر نیکسٹ اگلا آپ کے پاس آ جائے گا.
اب یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کنکرنسی کنٹرول ہم بات کرتے ہیں تو کنکرنسی کنٹرولز بھی آپ کے پاس ضروری ہوا کرتے ہیں. جیسے پرنٹر والی بات کی تھی تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا, وہ میکنزم ہے کہ ایک آپ کے پاس اگر کسی نے پرنٹ بھیج دیا تو باقی والے کیو میں لگیں گے, وہ پرنٹنگ والی سائٹ کے اوپر نہیں آئیں گے. اٹ مینس کہ ان کی بفرنگ ہو رہی ہوگی لیکن وہ پرنٹ پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سملرلی جب آپ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر یا آپ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو اس کیسز کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو کنکرنسی کنٹرولز کے ڈفرینٹ میکنزمز ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں کہ there must be an implicit or explicit control over concurrency. ٹھیک ہے, it is both hazardous and unsafe when multiple flows of executions simultaneously operate in the same address space without any kind of agreement on ordered access. اب یہاں پہ جیسے پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ریڈ رائٹ آپریشنز ہو رہے ہیں میموری کے اندر اور جو ویلیوز ہیں وہ کسی ایک پروسیس نے چینج کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ وہ جو ریڈ رائٹ کا آپ کے پاس پیٹرن ہے کہ اگر سپوز کر لیں ایک ویلیو ہے جو سارے کے سارے اگر ریڈ موڈ میں ہی اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہی, اٹ مینس کہ وہ اپڈیٹ نہیں کر رہے, وہ شیئرڈ ہے ریڈ موڈ کے اندر ہے, تو ان دیٹ کیس تو ٹھیک ہے, وہ ایک ویلیو ہے جو کانسٹنٹلی وہ کوئی بھی ریڈ کر رہا ہے. چونکہ اس کے اندر موڈیفیکیشن نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ کہ کون کس سیکوینس میں ریڈ کر رہا ہے وہ شاید اتنا میٹر نہ کر رہا ہو. لیکن جب آپ کے پاس وہ ویلیو جو ہے یا وہ ویریبل جو میموری کے اندر ایکسیس کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پروسیسنگ ایلیمنٹس یا ڈفرینٹ سیگمنٹس آف اے پروگرام ایکسیس کر رہے ہیں, اگر وہ ویلیو چینج ہو رہی ہے, یعنی کوئی ایک نے کسی ایک نے پروسیس کیا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد اس کی ویلیو کو موڈیفائی ہوئی ہے, اب وہ جو موڈیفائڈ ویلیو ہے وہ جب اپڈیٹ کرتا ہے تو اپڈیٹ کرنے کے بعد اب نیکسٹ والے جو ہیں وہ ان کے پاس اپڈیٹڈ ویلیو جانی چاہیے نہ کہ پریویس والی ویلیو جانی چاہیے. تو اٹ مینس کہ اگر کسی نے اپڈیٹ موڈ کے اندر یا رائٹ موڈ کے اندر کسی چیز کو ایکسیس کیا ہے تو اب اس کو کون سا آپ کے پاس آئے گا, ایکسکلوزو کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا کہ وہ اس کو ایکسکلوزولی ایکسیس کر رہا ہے. ڈیورنگ دیٹ ٹائم وہ ایکسیس ہو سکتا ہے یا وہ لاک جو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو نہ دیا جا سکے. اس میں ہمارے پاس جب ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کے اندر کی لاکنگ یا کنکرنسی مینجمنٹ جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹرانزیکشنز آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ ملٹیپل ہیں جنہوں نے کسی ایک ریکارڈ کو ریڈ کیا, ریکارڈ کو ریڈ کرنے کے بعد اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اب اگر وہ ڈپینڈنسی ہے اس کے درمیان میں تو کیا ہوگا کہ اگر اس نے پروسیسنگ کی ہے ایک پریویس ویلیو کو ریڈ کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے دو ٹرانزیکشنز کے پاس اگر ریڈ کے ساتھ چلی گئی اور انہوں نے پروسیس کرنے کے بعد اپڈیٹ کرنے کے لیے لگی, تو اب وہ جو اپڈیٹڈ ہے اپڈیٹڈ سپوز کر لیں فرسٹ ٹرانزیکشن نے اپڈیٹ کر دیا, سیکنڈ والے کے پاس پریویس ویلیو تھی اور اس کی بیس کے اوپر پروسیسنگ کر کے وہ اپڈیٹ کر رہا ہے. اٹ مینس کہ اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وہ انکنسسٹنسی آ جائے گی یا ایک رانگ ویلیو پہ انٹر آپ کے پاس ہو جائے گی. یہ جو ایشوز ہیں بنیادی طور کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ ہم کو کنکرنسی کنٹرولز جو ہیں وہ لگانے پڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو جیسے کہ ابھی ایگزامپل ہم لے رہے ہیں تو 2 or more activities might access the same data and thus induce data corruption as well as inconsistent or invalid application state. کہ اگر اس نے سپوز کر لیں کہ دونوں نے ریڈ کیا تھا, ریڈ کرنے کے بعد جو ہے یا سپوز کر لیں ایک نے ریڈ کیا, ریڈ کرنے کے بعد اس نے اپڈیٹ کیا اور اس نے اپنے بفر کے اندر جو ہے اس اگر کوئی کنٹرول میکنزم نہیں ہے تو اس نے وہ جو ویلیو رائٹ کی ہے بیسیکلی اس کو اپنے پاس جو ہے کر لیا اور اس کی بیس کے اوپر فردر بھی پروسیس کر رہا ہے. مین وائل اگر کسی اور سیکنڈ پروسیس نے بھی اس کے لیے جو ہے وہ رائٹ کا دیا ہوا تھا تو اس کو اس وقت تک ایکسیس نہیں تھی. جیسے ہی اس نے رائٹ کا لاک ختم کیا
اس کو ایکسیس ملی, اس نے ویلیو رائٹ کی. اب اگر یہ والی جو نئی ویلیو ہے جو سیکنڈ والے نے ریڈ اور رائٹ کیا ہے, اگر اس کے ساتھ یہ سنک نہیں ہوگا اور اپنی جو اس نے رائٹ کی تھی فرسٹ والے نے, اگر اس کے ساتھ وہ ایگزیکیوٹ کرے گا تو اس صورت میں کیا آ جائے گی, انکنسسٹنسی آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی آپ کے پاس جو ہے وہ آتی ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ملٹیپل ایکٹیویٹیز جو اکٹھی دیٹ ورک جوائنٹلی آن اے پرابلم نیڈ این ایگریمنٹ آن دیئر کامن پروگریس. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ایگریمنٹ آپ کے پاس آیا کرتا ہے یہ کس کے تھرو آپ کے پاس, کنکرنسی کنٹرولز کے تھرو آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے وہ سیمافورز وغیرہ وہاں پہ ڈسکس کیے ہوں گے, جہاں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ریسورس ایلوکیشن کے اندر کی جو کنکرنٹ ایکسیس ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ڈفرینٹ میکینزمز سے آپریٹنگ سسٹم کے اندر وہ آپ نے ڈسکس کیے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو ہے جو ایشوز ہیں آپ کے پاس کہ انکنسسٹنسی ہے یا انویلڈ آپ کے پاس جو اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کنکرنسی اور کنکرنٹ پروگرامنگ کے لیے بنیادی طور کے اوپر ایک چیلنجز ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنا جو پروگرامز ہیں بنیادی طور کے اوپر ان کو رائٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جب ہم کنکرنسی کنٹرولز کی بات کرتے ہیں تو یہ میکینزم کون سا آپ کے پاس, یہ کہ یہ بیسیکلی ایک میکینزم یا ٹیکنیک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کے لیے, ٹو مینیج ایکسیس ٹو شیئرڈ ریسورسز. اب کس وجہ سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم پریونٹ کر سکیں, in order to prevent conflicting or inconsistent operations from occurring. اب یہاں پہ جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ملٹیپل نوڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, ملٹیپل مشینز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں جو اکراس دا نیٹ ورکس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں اور جو تھرو نیٹ ورک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہیں, کنیکٹڈ ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو کنکرنسی کنٹرول ہے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ آپ کے پاس ٹاسک آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کافی کریٹیکل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جو نوڈز ہیں آپ کے پاس, ایک تو یہ کہ وہ جیوگرافیکلی, چونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی یہ خوبی ہے کہ وہ جیوگرافیکلی جو ڈسپرسڈ لوکیشنز ہیں ان کے اوپر بھی پڑی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس جب نوڈس اگر جیوگرافیکلی ایک دوسرے سے کافی دور یا ڈسپرس لوکیشنز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, یا جو ڈفرینٹ نوڈز ہیں ان کے جو کلاک سپیڈز کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کی وہ جو کلاک سپیڈ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پروسیسنگ ایلیمنٹس کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتی ہے کہ ایک پروسیسر کی آپ کے پاس کس ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ پروسیسنگ پرفارم کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ چونکہ ڈیوائسز آپ کے پاس کیا ہیں, وہ ملٹیپل ڈیوائسز ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس جو ہے یہ چیز بھی آپ کے پاس ایک اس میں ایشو جنریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ اب وہ جو کنکرنسی ہے وہ اس سینس میں نہیں آئے گی, وہ اوور لیپ ٹائم کے اندر آپ کے پاس آ جائے گی کہ اگر کلاک سائیکل ڈفرینٹ ہو گیا جیوگرافیکلی, تو جیوگرافیکلی جب ڈسٹینس کے اوپر ہے تو آپ کے پاس ٹائم ٹو لیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کا آپ کے پاس ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ٹائم ڈیلے آپ کے پاس آ جائے گا. دو مائنر ہے, نینو سیکنڈز میں ہوگا, لیکن ایک ڈفرینس تو بہرحال آئے گا. سملرلی آپ کے پاس جو نیٹ یہ جو میں بات کی ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے, وہ جو جب دور پڑے ہوئے سسٹمز ہیں تو ان میں کیا آ جاتا ہے, نیٹ ورک لیٹنسیز آپ کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جو اب یہ ساری چیزیں مل کے کیا جنریٹ کریں گے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر, وہ انکنسسٹنسیز جنریٹ کر سکتی ہیں اگر ہم نے ان کی کنکرنسی کنٹرول کو پراپرلی مینیج نہ کیا اس انوائرمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس لاکنگ میکینزمس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شیئرڈ ہے یا آپ کے پاس جو ہے
وہ ایکسکلوزیو ہے، یعنی رائٹ موڈ کے اندر یا اپڈیٹ موڈ کے اندر اگر آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو رائٹ یا اپڈیٹ موڈ میں ہوگا، تو اس صورت میں لاکنگ کی ایک میکنزم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. لاکنگ میکنزم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ایکسیس ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا، لاک کر دیا. لاک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں یا رائٹ آپریشن کرواتے ہیں، اور جس وقت وہ رائٹ آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ان لاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کنکرنسی کنٹرول الگوریدمز کو اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسمسٹکس ہو سکتے ہیں، جیسے ایکسپلسٹ یا امپلیسٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، کہ پیسمسٹک آپ کے پاس ہو سکتی ہے یا آپٹیمسٹک آپ کے پاس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں کی پیسمسٹک یا آپٹیمسٹک دونوں اپروچ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ لاکنگ میکنزم بھی ہو سکتا ہے یا ٹائم سٹیمپ آرڈرنگ ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں کے اندر جو ہے آبویسلی ود مائنر چینج آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور لیکن جب آپ پیسمسٹک کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کا ہائیبرڈ میکنزم بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم لاکنگ کی بات کرتے ہیں تو لاکنگ آپ کے پاس جو ہے وہ سینٹرلائزڈ وے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں پرائمری کاپی بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اس کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ بھی ہو سکتی ہے. جب ہم ٹائم سٹیمپ آرڈرنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں پیسمسٹک انوائرمنٹ کے اندر تو اس میں بیسک آپ کے پاس ایک ہوا کرتی ہے جو کلاس آپ کے پاس آتی ہے، ایک ملٹی ورژن آپ کے پاس آ سکتی ہے، اور ایک کنزرویٹو آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو یہ ہم اس قسم کی جو کیٹیگرائزیشن یا کلاسز جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنکرنسی گین کرنے کے لیے ہم جو الگوریدمز ڈیوائز کرتے ہیں تو وہ ان میں سے کسی ایک کے اندر جو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، فال کر رہا ہوتا ہے. اب جب ہم سنکرونائزیشن اور کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس بیسک اپروچز ہیں جو ان چیلنجز کو جو ہے وہ کس کے ہینڈل کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم سنکرونائزیشن کی بات کرتے ہیں تو سنکرونائزیشن از اے میکنزم دیٹ کنٹرولز ایکسیس on shared resources between multiple activities. It enforces exclusiveness and ordered access on the resource by different activities. ٹھیک ہے. یعنی سنکرونائزیشن کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس ایکسیس ہے شیئرڈ ریسورسز کی، اس کو جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوگی، وہ ایکسکلوزیو ہوگی اور آرڈرڈ ایکسیس آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا ایڈوانٹیج آپ کے پاس کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہی ایکسیس کر سکے گی شیئرڈ ریسورسز کو ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے. اور جو ایکسیس اکر کر رہی ہے وہ ایک پریڈکٹیبل آرڈر کے اندر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم سمپل ورڈز میں ایکسپلین کریں تو اٹ مینس کہ جب ہم سنکرونائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے اس کی ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے، اٹ انشورز دیٹ اونلی ون ایکٹیویٹی کین ایکسیس دا شیئرڈ ریسورس ایٹ اے ٹائم اینڈ دیٹ ایکسیس اکرز ان اے پریڈکٹیبل آرڈر. تو یہ ایک آپ کے پاس جو ہے سنکرونائزڈ جب ہم کنکرنسی کنٹرول جو ہے اس اپروچ کو یوز کرتے ہیں تو ایک فیچر ہمیں یہ گین ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم کوآرڈینیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوآرڈینیشن کا کیا ہوتا ہے، کوآرڈینیشن ایمز ایٹ دا آرکسٹریشن آف کولیبریٹنگ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یعنی جیسے سنکرونائزیشن تھا تو وہ کیا تھا، ایکسکلوزیونیس تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جب آپ کوآرڈینیشن کے اندر آتے ہیں تو یہ کیا، اس کا فوکس کیا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آرکسٹریشن آف کولیبریشن ایکٹیویٹیز ٹو اچیو اے کامن گول آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس میں آپ کے پاس کیا چیزیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مینیجنگ دا انٹریکشن بٹوین ایکٹیویٹیز ٹو انشور that they work together seamlessly and efficiently. ٹھیک ہے. کوآرڈینیشن میکنزمز جو ہیں ان کے اندر آپ کے پاس ہم نے پریویسلی ڈسکس کیے ہوئے ہیں
کون کون سے آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں آپ کے لیے پیرلل انوائرمنٹ کے اندر. میسج پاسنگ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے, ریموٹ پروسیجرز کال آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. تو یہ کوآرڈینیشنز کے میکنزمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں جن کی وے کے ساتھ وہ بنیادی طور کے اوپر کنکرنسی بھی گین کر رہے ہوتے ہیں, اور سسٹم کے اندر سے جو انکنسسٹنسی ہے بیسیکلی اس کو بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو جنریٹ ہونے سے